बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम इन हरफों की आवाज़ों में फ़र्क को सीखेंगे। ये तमाम हरूफ जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम हरूफ करीब सौत हैं और इनकी कुल तादाद 16 है। अब इन हरफों को हरूफ करीब सौत कहते हैं। क्यों हरूफ करीब सौत कहते हैं? इसलिए इन हरफों को हरूफ करीब सौत कहते हैं कि इनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। इन दोनों हरफों की आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। इन तीनों की आपस में मिलती हैं, इन तीनों की आपस में मिलती हैं, इन दोनों की आपस में मिलती हैं, इन दोनों की आपस में मिलती हैं, इन दोनों की आपस में मिलती हैं और इन दोनों हरफों की आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो इस तरह ये कुल 16 हरूफ है जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। और कुरान मजीद फुरकान हमीद की तलावत करते हुए जो अक्सर गलतियाँ होती हैं वो इन्हीं हरफों में होती हैं। इन हरफों को एक दूसरे की जगह पर पढ़ना ये लहन जली है, यानी कि बड़ी गलती है। और अक्सर लोग ये बड़ी गलती करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो बड़ी गलती करके कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़कर बजाय इसके कि सवाब हासिल करें, उल्टा वो गुनाह हासिल कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इन हरफों की आवाज़ों में फ़र्क को सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हमने इन हरफों की आवाज़ों में फ़र्क किस तरह करना है। तो सबसे पहले बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि हरफों की आवाज़ों में फ़र्क को समझने के लिए, सीखने के लिए दो चीज़ें जानना इंतहाई ज़रूरी है। इन दो चीज़ों के जाने बगैर इन हरफों की आवाज़ों में फ़र्क करना नामुमकिन है। तो हरफों की आवाज़ों में फ़र्क करने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ का जानना ज़रूरी है वो है हरफों का मखरज। जब तक हरफों के मखरज के बारे में नहीं पता होगा, यानी कि हरफों के निकलने की जगह के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हरफों को सही तरीके से अदा नहीं किया जा सकता। और इसी तरह हर हरफ में सिफ़ात पाई जाती हैं। तो जिस हरफ में जो सिफ़ात पाई जाती हैं उस हरफ को उसमें पाए जाने वाली सिफ़ात के मुताबिक पढ़ेंगे तो फिर ही हरफ सही पढ़ा जाएगा, वगरना हरफ सही तरीके से अदा नहीं होगा। तो इस तरह हर हरफ के मखरज के बारे में भी पता होना चाहिए और हर हरफ में पाई जाने वाली सिफ़ात का इल्म भी होना इंतहाई ज़रूरी है। बग़ैर मखरज और बग़ैर सिफ़ात के जाने हरफों को सही तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों हरफों के मखरज की। तो इन दोनों हरफों का मखरज एक ही है और वो ये है, ज़ुबान की नोक को सनाया उलिया की जड़ के साथ लगाना है, यानी कि सामने ऊपर वाले जो दो दांत हैं उनको सनाया उलिया कहा जाता है। तो यहाँ से ये दोनों दांत निकल रहे हैं, ज़ुबान की नोक को वहाँ पर लगाने से ये दोनों हुरूफ यानी कि ता और ता ये अदा होंगे। तो अब इन दोनों हरफों का मखरज एक ही हो गया और वो हो गया ज़ुबान की नोक को सनाया उलिया की जड़ के साथ लगाना है। तो मखरज के एतबार से ये दोनों हरूफ एक ही जगह से निकलेंगे। अब बात करते हैं इन दोनों हरफों में पाई जाने वाली सिफ़ात की। तो याद रखें हर हरफ में कम से कम 5 सिफ़ात लाजमी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तमाम हरफों के बारे में ये तो नहीं बताऊँगा कि किस हरफ में कौन कौन सी सिफ़ात पाई जाती हैं, मगर इतना ज़रूर है कि मैं आपको ये बता दूंगा कि हरफों के दरमियान जो फ़र्क करना है मेन सिफ़ात के ज़रिए, वो मैं आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो में सिखा दूंगा कि किन किन सिफ़ात के ज़रिए हमने इन हरफों के दरमियान फ़र्क करना है। तो अब ये दोनों हरूफ ता और ता, इन दोनों में जो मेन सिफ़ात पाई जाती हैं जिसके ज़रिए इन दोनों हरफों में फ़र्क करना है तो वह है सिफ़्त इस्तिला और सिफ़्त इस्तिफ़ाल। अब ता में सिफ़्त इस्तिफ़ाल है और ता में सिफ़्त इस्तिला है। अब सिफ़्त इस्तिफ़ाल के मुताबिक ता को बरीक पढ़ेंगे और सिफ़्त इस्तिला के मुताबिक ता को पुर करके पढ़ेंगे। अगर आपको इन सिफ़ात के नाम याद हो जाए तो ठीक, वगरना आपने इस बात को याद रखना है कि ता को बरीक पढ़ना है और ता को पुर यानी कि मोटा करके पढ़ना है। तो अब इसको बरीक किस तरह करना है? इसको बरीक इस तरह करेंगे कि ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद नहीं करना है और इसको पढ़ना है ता ज़बर ता, ता ज़बर ता। अब ये बरीक पढ़ा जा रहा है और ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद किए बगैर पढ़ा जा रहा है ता ता। और जब इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ते हुए ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद करेंगे। ज़ुबान की जड़ को जब तालु की तरफ बुलंद करेंगे तो फिर ये पुर यानी कि मोटा पढ़ा जाएगा और सिफ़्त इस्तिला के मुताबिक पढ़ा जाएगा। किस तरह? ता ज़बर ता, ता ज़बर ता। तो अब देखें ये बरीक ता और ये पुर ता, ता 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 ता। तो यकीनन इन दोनों हरफों की आवाज़ों में फ़र्क आपको समझ आ रहा होगा। इसको बारीक पढ़ना है
اور اس کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے، ت ت تو۔ اب بڑھتے ہیں ان تینوں حرفوں کی طرف۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان تینوں حرفوں کے مخرج کی۔ تو زا کا مخرج زبان کی نوک کو ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے درمیان لگانا ہے، یعنی کہ سامنے اوپر والے دو دانت اور سامنے ہی نیچے والے دو دانت، ان دونوں دانتوں کے درمیان لگانے سے زا نکلے گا۔ یہ زا کا مخرج ہے، یعنی کہ زا کے نکلنے کی جگہ ہے۔ تو زا کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی طرح تیز آواز نکلے گی۔ تو اس میں صفت صفیر ہے، تو صفت صفیر کے مطابق اس حرف کو جب پڑھیں گے تو اس کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی طرح تیز آواز نکلے گی۔ اب میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ نے ذرا غور سے سننا ہے۔ اس کو پڑھیں گے ز زبر ز ز ز، مخرج کے اعتبار سے زبان کی نوک کو ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے درمیان لگایا اور سیٹی کے ساتھ اس کو پڑھا ز ز ز۔ اب آتے ہیں ذال کی طرف۔ تو ذال یہ حروف صفیریہ میں سے نہیں ہے۔ ز، سین اور صاد یہ تینوں حروف صفیریہ میں سے ہیں۔ ان تینوں کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی طرح تیز آواز نکلے گی۔ تو اس کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے اور ذال کو بغیر سیٹی کے پڑھیں گے۔ اس میں صفت استفعال ہے اور اس میں صفت اصطلاح ہے۔ جس طرح پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں صفت استفعال ہے اور اس میں صفت اصطلاح، اسی طرح اس میں صفت استفعال اور اس میں صفت اصطلاح۔ تو صفت استفعال کے مطابق اس کو باریک پڑھیں گے ذال زبر ذ، ایک تو اس کو باریک پڑھا اور دوسرا اس کو بغیر سیٹی کے پڑھا ذ ذ ذ۔ اب بڑھتے ہیں غا کی طرف۔ تو اس میں صفت اصطلاح ہے، تو صفت اصطلاح کے مطابق اس کو پر کر کے پڑھیں گے اور اس کا مخرج یہی ہے کہ زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے کے ساتھ لگانا ہے۔ ان دونوں حرفوں کا مخرج ایک ہی ہے اور وہ ہے زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے کے ساتھ لگانا، یعنی ان دونوں حرفوں کو پڑھتے ہوئے زبان کو ہلکا سا دانتوں کے نیچے لا کر بغیر سیٹی کے ادا کر دینا ہے اور اس کو پڑھ دینا ہے ذ اور اس کو پڑھنا ہے اللہ۔ اب اس میں صفت اصطلاح کے مطابق جب اس کو پر کریں گے تو اس کو پڑھیں گے اللہ۔ اب یہ حرف زبان کی جڑ کو تالوں کی طرف بلند کرتے ہوئے پڑھا جا رہا ہے اور یہ پر پڑھا جا رہا ہے اللہ اللہ۔ اب اللہ۔ اب ان دونوں حرفوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس کو باریک پڑھنا ہے اور اس کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان تینوں حرفوں میں فرق کس طرح کرنا ہے۔ تو زا کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی طرح تیز آواز نکلنی ہے، تو اس کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی طرح تیز آواز نکالیں گے ز ز، اور جب ذال کو پڑھیں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں، اور دوسرا اس میں صفت استفعال ہے جس کے مطابق اس کو باریک پڑھیں گے ذ ذ ذ، اور غا میں صفت اصطلاح تھی، اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اس میں صفت صفیر نہیں ہے، اس کو بغیر سیٹی کے پڑھیں گے اللہ اللہ اللہ۔ تو اب تینوں کی آوازوں میں فرق کو ذرا سیکھتے ہیں۔ ز ز ز سیٹی کے ساتھ اور باریک، ذ ذ ذ باریک اور بغیر سیٹی کے، اللہ 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 پر اور بغیر سیٹی کے۔ تو یقیناً ان تینوں حرفوں میں جو فرق ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں ان تینوں حرفوں کی طرف۔ تو پہلے بات کرتے ہیں ان تینوں حرفوں کے مخرج کی۔ تو سا اس کا مخرج ہے زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے کے ساتھ لگانا ہے، یعنی سا ذال اور غا، ان تینوں حرفوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ تو سا کو پڑھتے ہوئے ہلکا سا زبان کو دانتوں کے نیچے لا کر باریک پڑھ دیں گے س بغیر سیٹی کے، اور سین اور صاد یہ دونوں حروف صفیریہ میں سے، ان کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی طرح تیز آواز نکلے گی جس طرح زا کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے۔ تو ان دونوں کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی طرح تیز آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور ان دونوں حرفوں کا مخرج وہی ہے جو کہ زا کا مخرج ہے، یعنی کہ زبان کی نوک کو ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے درمیان لگائیں گے۔ سامنے اوپر والے دو دانت اور سامنے ہی نیچے والے دو دانت، ان دونوں دانتوں کو آپس میں ملا کر زبان کو ان کے درمیان لگانے سے یہ دونوں حروف سیٹی کے ساتھ ادا ہوں گے، اور یہی ان دونوں حرفوں کا مخرج ہے۔ اور سیٹی کے ساتھ جو پڑھنا ہے وہ ان میں صفت صفیر ہے، تو صفت صفیر کے مطابق ان کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی طرح تیز آواز نکلے گی۔ اب دیکھیں سا کو پڑھیں گے س، تو اس کو زبان کو دانتوں کے نیچے لا کر بغیر سیٹی کے پڑھ دیا س س س،
اور سین کو جب پڑھیں گے تو سٹی کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ حروف صفیریہ میں سے ہے، مگر اس میں صفت استفعال ہے جس کے مطابق اس کو بری کر کے پڑھیں گے، س سین زبر س۔ اب بڑھتے ہیں صاد کی طرف، تو صاد کو پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ صفت اصطلاح ہے، تو صفت اصطلاح کے مطابق یہ پر پڑھا جائے گا۔ زبان کی جڑ کو تالوں کی طرف بلند کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے سو۔ تو یقیناً ان تینوں حرفوں میں جو فرق ہے وہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اس کو بغیر سیٹی کے س، اس کو سیٹی کے ساتھ مگر بریک س، اس کو سیٹی کے ساتھ مگر پر کر کے سو۔ اب بڑھتے ہیں ان دونوں حرفوں کی طرف، تو ان دونوں حرفوں کا مخرج الگ الگ ہے۔ اس حرف کا مخرج ہے زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصے کے ساتھ لگانا ہے، اور اس حرف کا مخرج ہے زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصے کے ساتھ لگانا ہے۔ تو کاف کو بریک پڑھیں گے اور قاف کو پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس میں صفت استفعال ہے اور اس میں صفت اصطلاح ہے، تو صفت استفعال کے مطابق یہ بریک پڑھا جائے گا اور صفت اصطلاح کے مطابق یہ پر کر کے پڑھا جائے گا، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اب اس کو پڑھتے ہیں کاف زبر کا۔ اب اس کو پڑھتے ہیں، اس میں صفت اصطلاح ہے، اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ زبان کی جڑ کو تالوں کی طرف بلند کرنے سے یہ حرف پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ قاف زبر قا، قاف زبر قا، قا قا۔ اب ان دونوں حرفوں میں فرق کو سیکھتے ہیں۔ اس حرف کا مخرج ہے حلق کے نیچے والا حصہ اور اس حرف کا مخرج ہے حلق کا درمیان والا حصہ۔ یہ دونوں حروف حلقی ہیں، یہ دونوں حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، مگر یہ حرف حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور یہ حرف حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو حلق کے درمیان والے حصے سے اس ہا کو نکالنا ہے، حلق کے نیچے والے حصے سے اس ہا کو نکالنا ہے۔ تو اب ان کی پریکٹس کرتے ہیں اور ان کو سیکھتے ہیں۔ ہا زبر ہا، حلق کے نیچے والے حصے سے آواز نکل رہی ہے۔ اب اس کو پڑھتے ہیں حلق کے درمیان والے حصے سے آواز کو نکالتے ہوئے۔ ہا زبر ہا زبر ہا۔ دونوں حرفوں کی آوازوں میں واضح فرق ہے، دونوں حرفوں کا مخرج الگ الگ ہے۔ ان دونوں حرفوں کو آپ نے اپنے مخرج سے نکالنا ہے وگرنہ یہ حرف غلط پڑھے جائیں گے۔ اب بڑھتے ہیں ان دونوں حرفوں کی طرف، تو ان دونوں حرفوں کا مخرج بھی الگ الگ ہے اور ان کی آوازیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں۔ حمزہ کا مخرج ہے حلق کے نیچے والا حصہ اور عین کا مخرج ہے حلق کا درمیان والا حصہ، تو اس کو حلق کے نیچے والے حصے سے نکالنا ہے۔ اگر حلق کے درمیان والے حصے سے نکال دیا تو پھر حمزہ نہیں بلکہ عین پڑھا جائے گا۔ اب عین کا مخرج حلق کا درمیان والا حصہ ہے، اگر درمیان والے حصے سے آواز کو نکالنے کے بجائے حلق کے نیچے والے حصے سے آواز کو نکال دیا تو پھر حمزہ نکلے گا، عین نہیں نکلے گا۔ تو دونوں کا مخرج الگ الگ ہے، دونوں کو آپ نے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ اب حمزہ کو سیکھتے ہیں، حلق کے نیچے والے حصے سے آواز کو نکالتے ہوئے اس کو پڑھیں گے۔ حمزہ زبر ا اور عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے نکالتے ہیں۔ عین زبر تو یقیناً ان دونوں حرفوں میں جو فرق ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں ان دونوں حرفوں کی طرف، تو پہلے ان دونوں حرفوں کے مخرج کی بات کرتے ہیں۔ دونوں حرفوں کا مخرج الگ الگ ہے۔ دال کا مخرج ہے زبان کی نوک کو ثناء علیہ کی جڑ کے ساتھ لگانا ہے، یعنی جہاں سے اوپر والے جو دو دانت نکل رہے ہیں وہاں پر زبان کی نوک کو لگانے سے یہ دال ادا ہوگا۔ اب یہ دونوں حروف تا اور طا اور اسی طرح یہ تیسرا حرف دال، ان تینوں حرفوں کا مخرج ایک ہی ہے، تو جہاں سے تا اور طا نکلیں گے وہاں سے ہی دال نکلے گا۔ تو دال کو پڑھتے ہیں دال زبر دا۔ اب ضاد کی بات کرتے ہیں، تو ضاد کا مخرج ہے زبان کی کروٹ کو اوپر والی 5 داڑوں کی جڑ کے ساتھ لگانے سے یہ ضاد ادا ہوگا۔ ضاد کا مخرج اوپر والے جو 5 داڑیں ہیں زبان کی کروٹ کو یا زبان کے بغلی کنارے کو اوپر والی 5 داڑوں کی جڑ کے ساتھ لگانے سے یہ ضاد ادا ہوگا اور اس کا مخرج یہی ہے۔
تو دعات کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ اگر دعات کو اس کے مخرج سے ادا نہ کیا اور زبان کی نوک کو ثناء کی جڑ کے ساتھ لگا دیا تو پھر وہ دعات نہیں بلکہ دال پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ دال کا مخرج ہے۔ تو دونوں حرفوں کو اپنے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ اب دال کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھیں گے دال زبر دا۔ اب بات کرتے ہیں صفات کی، تو ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے جو صفات ہیں وہ ہیں صفت استفعال اور صفت استعلاء۔ تو دال کو بری کر کے پڑھنا ہے صفت استفعال کے مطابق، اور دعات کو صفت استعلاء کے مطابق پر کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ حروف مستعاریہ میں سے ہے۔ اب دال کو پڑھتے ہیں باریک کر کے اور زبان کی نوک کو ثناء علیہ کی جڑ کے ساتھ لگاتے ہوئے دال زبر دا، دال زبر دا 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 دا۔ اب وہ دعات کو پڑھتے ہیں زبان کی کروٹ کو اوپر والے 5 داڑوں کی جڑ کے ساتھ لگاتے ہوئے صفت استعلاء کے مطابق پر کر کے ضاد زبر ضاد، ضاد زبر ضاد، ضاد ضاد دا ضاد دا ضاد دا ضاد۔ تو یقیناً ان حرفوں میں جو فرق ہے وہ آپ نے سیکھ لیا ہوگا اور آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ ان حرفوں کا مخرج کیا ہے اور ان حرفوں میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں، جن صفات کے ذریعے ہم نے ان حرفوں میں فرق کرنا ہے۔ تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پھر اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ اسی طرح سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ سکیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔